अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अभी इसी हफ्ते ही हमने अपना यौम आज़ादी मनाया और पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है ये तो आप सब जानते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान की अक़लियतों को। और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद ये कहा था कि पाकिस्तान बेशक दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना है, लेकिन अब जब पाकिस्तान बन गया है तो इसमें जो भी अक़लियतें हैं उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, वो पाकिस्तान में बिला खौफ जो अपने मजहबी अकायद हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसीलिए जो सफ़ेद रंग पाकिस्तान के झंडे में वो अक़लियतों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आज पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक शर्मनाक दिन है। उसकी वजह फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में जो कुछ आज हुआ और अभी तक हो रहा है, वो यकीनी तौर पर जो कायद-ए-आज़म के अहकामात थे या उनके फरमुदात थे, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चल रहा। सबसे पहले इस वाक़े की कुछ तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद कुछ सवालात आपके सामने रखूँगा। वाक़या ये कैसे पेश आया? जो इत्तलात वहाँ से मौसूल हो रही हैं कि मंगल और बुध की दरमियानी शब जड़ावाला में वहाँ पर एक क्रिश्चियन कॉलोनी है। दो जो क्रिश्चियन लड़के थे, उनके बारे में ये उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने कुरान की बेहुरमती की है। और इस सिलसिले में जो मकामी लोग थे उन्होंने ये मामला वहाँ पर जो पुलिस है उसके सामने भी रखा। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई और जब पुलिस उस जगह पर पहुंची उन दो मुबैना जो लोग थे गिरफ्तार करने के लिए, तो वहाँ से वो फरार हो चुके थे। अब जब फजर की नमाज के बाद और ये बहुत से एविडेंस जो मौजूद भी है इवन सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ मकामी लोगों ने वहाँ पर मसाजिद से इस वाक़े के बारे में बताना शुरू कर दिया और लोगों से कहा कि वो एहतजाज के लिए बाहर निकले। और देखते ही देखते जब लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले तो उनकी तादाद में इजाफ़ा होता गया और ये ख़बर जो है पूरे इलाके में फैल गई। और फिर उसके बाद जब इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने वहाँ पर जो क्रिश्चियन कॉलोनी थी उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया, उनके घरों में लूट मार, उनको जलाना शुरू कर दिया। और जो अभी तक की इत्तलात हैं कि वहाँ पर जो कई गिरजा घर हैं, चर्चेज़ हैं, उनको भी या तो आग लगा दी गई है या तबाह कर दिया गया है। इवन अगर आप मनाज़िर देखें सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें इस वक्त मिल रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं वो चर्च के ऊपर चढ़कर वहाँ पर जो उनके रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको तोड़-फोड़ कर रहे हैं। वहाँ पर जो उनको आग लगाई जा रही है, लूट-मार हो रही है। और जो सबसे अहम और अफ़सोसनाक पहलू है कि कई ऐसी जो फुटेजेस वहाँ से जो मौसूल हो रही हैं कि एक तरफ वहाँ पर जो मकामी लोग तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, वो जो ईसाइयों के घर हैं, गिरजा घर हैं, उनको मसमार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वहाँ पर जो मकामी पुलिस है, वो एक खामोश तमाशाई बने ये सब कुछ होता देख रही है। इनफैक्ट जो कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्हें सुना भी जा सकता है, बल्कि वो तंज़न हँस भी रहे हैं पुलिस के ऊपर कि कैसे पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए ये तमाम जो कार्रवाई वो देख रही है। अब अभी की जो सूरत हाल है, वहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने अब जो पंजाब हुकूमत है उनसे ये कहा है, या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, कि कई घंटों की कोशिशों के बावजूद पुलिस जो है वो नाकाम रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वहाँ पे इस्टेब्लिश करे। और इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की है हायर अथॉरिटी से कि यहाँ पर रेंजर्स और फ़ौज को तैनात किया जाए। अब इसके अंदर जो आई थिंक 2-3 बड़े अहम सवालात हैं जिसके बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तो अगर आप देखें इंटरनेशनल, ये खबर तो बन ही रही है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इसको भरपूर कवरेज दी जा रही है और है भी ये बड़ा इंसिडेंट। जहाँ तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया के ऊपर तो ज़रूर चर्चा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया उस तरीके से कवरेज नहीं दे रहा। और ये शायद हमारी रविश है कि अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो शायद हमें लगेगा कि जो मसला है वो हल हो गया है। हालांकि हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये जो वाक़या है, इससे पहले भी
پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، اور خاص کر کے جو اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 2013 میں لاہور میں جوزف کالونی میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر 2009 میں گوجرا جو تحصیل ہے فیصل آباد کی، وہاں پر بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، جب جو وہاں پہ عیسائی ہیں مقامی، ان کے گھروں کو اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے، اور اس کے باوجود یہ ریپیٹڈلی یہ تواتر سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور اس میں جو پولیس کا کردار ہے وہ آئی تھنک کافی شرمناک ہے۔ اگر آپ فوٹیجز دیکھیں تو پولیس کھڑے ہو کے وہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور جو مظاہرین ہیں وہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور ایٹ بیسٹ وہاں پر جو مقامی جو لوگ جو تشدد کر رہے ہیں ان کی وہ صرف منت سماجت کر رہے ہیں، اور ان کو یہ ضمانتیں دے رہے ہیں کہ جن دو لوگوں اور جن دو کرسچن لڑکوں کے خلاف الزام لگا ہے قرآن کی بے حرمتی کا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گئی، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور مقامی ایک وہاں پر جو کوئی مذہبی شخصیت تھے ان کو بھی وہ ساتھ لائے تھے، اور ان سے کہا کہ جو بھی اس حوالے سے پیش رفت ہوگی ان سے ان کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن مقامی پولیس کی وہاں کے لوگ بالکل بھی نہیں سن رہے، اور وہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے یا جو بھی ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے جو ملتان کراچی جو موٹر وے ہے اس کو بھی کئی گھنٹوں تک بلاک کیے رکھا، اور ایون کہ جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو بھی وہاں پر نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور ابھی تک ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مین اسٹریم میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا، جتنی بڑے پیمانے پر وہاں پہ تباہی ہوئی ہے جو مقامی لوگ بتا رہے ہیں، جو ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، کیا کچھ جانی نقصان بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت کم اطلاعات آ رہی ہیں، اور مین اسٹریم میڈیا کیونکہ کور نہیں کر رہا۔ اور اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اگر ہم اس واقعے کو رپورٹ نہیں کریں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں کے اندر جو آئی تھنک دو تین اہم پہلو ہیں۔ دیکھیں، ہم جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر ہماری جو سرکار بھی ہے، بھارت کی ہم مثال دیتے ہیں، خاص کر کے جب سے بی جے پی کی سرکار وہاں پہ آئی ہے، نریندرا مودی وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں، اور وہاں پر بھی اقلیتوں کے ساتھ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں، اور ہم کھل کر اس پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں تو ہم کیا میسج دنیا کو دے رہے ہیں، بھارت کو کیا میسج دے رہے ہیں، جب ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کام نہیں کر رہے، تو ہم پاکستان میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اس کا جو سب سے بڑا آئی تھنک جو خطرناک پہلو ہے کہ فیصل آباد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے، اور ہم اس وقت کئی معاشی چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، اور جو نیا ایک پلان ہے جس میں ہم نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان لانا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوں گے تو پھر پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے وہ کہاں سے آئے گی، جو پاکستان کا امیج ہے باہر کی دنیا میں وہ کیا جائے گا۔ تو ان واقعات کا بار بار ہونا یقینی طور پر ایک بہت بڑا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب جو ہم نے دیکھا کہ نگران جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ، یہ خوشائند بات ہے کہ انلیس انڈیا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو شاید بی جے پی کی لیڈرشپ کی لیول پر اس طرح سے کھل کر ان واقعات کی مذمت نہیں کی جاتی، لیکن کم از کم پاکستان میں بے شک میں نے دیکھا کہ جو عام لوگ ہوں، کسی اور سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، پھر جو نگران وزیر اعظم ہوں، انہوں نے کھل کر اس کی مذمت کی ہے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کو قرار واقع سزا دی جائے گی، اور یہ یقین دہانی بھی کرانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کا شہری، بے شک وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلمان ہو، وہ جو موجودہ حکومت ہے یا پاکستان جو ہے وہ قانون کی نظر میں وہ تمام ان کی جو حیثیت ہے وہ برابر ہے۔ حالانکہ آئی تھنک الفاظ اپنی جگہ پہ، حقیقت یہی ہے کہ یہاں پر جو اقلیتوں کی بات کریں شاید ان کو اس طرح کے حقوق قانون کی نظر میں تو ہوں گے، لیکن ان ریالٹی ان کی جو ریئل لائف میں کافی سٹرگل ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں انہی کی ذکر کر لیں تو اسلام آباد کے اندر میں موجود ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کرسچن کالونیز ہیں، بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو بڑی ہائی فائی جاب کرتے ہوں گے۔ عام طور پر
ان کو ہم نے اپنے باتھ روم کی صفائی کے لیے یا انہی کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ شاید ان کو برابر کے حقوق ہم نے دے رکھے ہیں، ان ریالٹی یہ درست نہیں ہے. اور دوسرا، ہم تنقید کرتے ہیں مغرب کے اوپر، امریکہ کے اوپر بھی، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ مجھے بھی باہر جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، کہ اسی لیے یہاں سے پاکستانی مسلمان باہر جانا چاہتے ہیں. وہاں پہ پھر انسانیت کی قدر ہے. اگر کوئی نقصان مسلمانوں کو باہر جا کے ہوا بھی ہے تو وہ ہمارے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے، کچھ ہماری اپنی حرکتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو اسلام کا نام اور مسلمانوں کا نام بدنام ہوتا ہے. حال ہی میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک فلائٹ میں سڈنی میں ایک جو واقعہ پیش آیا، جس میں ایک جو پاکستانی پہلے شہری تھے، اب وہ آسٹریلین نیشنل ہیں، اور نیشنل جو کیا کہتے ہیں، لاہور کی جو نیشنل کونسل آف آرٹس ہے، وہاں سے وہ پڑھے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے ماڈل بھی رہے، ڈراموں میں بھی کام کرتے رہے، اور کس طرح ان کی جو انتہا پسند سوچ تھی، جس کی وجہ سے جو نہ صرف اسلام پاکستان بلکہ مسلمانوں کا جو نام ہے وہ بدنام ہوا. تو کہنے کی یہ بات ہے کہ اگر آپ یورپ چلے جائیں تو باوجود اس کے کہ ہم ان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر جو کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آئی تھنک وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھے برسلز یورپین جو یونین کا ہیڈ کوارٹر جانے کا موقع ملا، تو بالکل یورپین جو پارلیمنٹ تھی، یورپین یونین کے تمام جو بڑے بڑے آفیسز تھے، اس سے 5 منٹ کی دوری پر ایک بہت بڑی جامع مسجد وہاں پہ موجود تھی. اور وہاں پر تمام جو پوری دنیا سے یا جہاں سے بھی مسلمان بیلجیم کے اندر بھی جو رہتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق وہاں پر جو بھی عبادات ہیں وہ کر رہے تھے، اور ان کو کوئی اس حوالے سے روک ٹوک نہیں تھی. لیکن آن دا کنٹریری، پاکستان میں اقلیت ہونا یقینی طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس طرح کے واقعات، اس سے پاکستان کی یقینی طور پر بدنامی ہوتی ہے. اور یہ اصل میں وجہ ہے جو ایک ہم ابھی تک مقابلہ نہیں کر سکے، انتہا پسندانہ جو سوچ ہے، جو ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی اور ادروائز بھی. اور پھر ایک اور بات کہ اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پاکستان کے اندر وہ یہ توہین مذہب یا توہین رسالت کے معاملات ہوں، اس کو بطور سیاسی کارڈ بھی استعمال کیا ہے، اور ہمارے ریاستی ادارے بطور سیاسی کارڈ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں، اور ایسی تنظیمیں، ایسی جماعتوں کو پروموٹ کرتے رہے ہیں. اور جب آپ اس طرح کا زہر لوگوں کے ذہنوں میں گھولیں گے تو پھر وہ جاتے جاتے جائے گا، کیونکہ جب مذہب اور دین کی بات آتی ہے تو لوگوں کا اور آپ کو اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو تو جذباتی وابستگی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ یہ جو انتہا پسندی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر آ جائے تو اس کو دوبارہ بند کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور یہ جو جن ہے انتہا پسندی کا، وہ پاکستان میں کب سے بوتل سے باہر آ گیا ہے. ہم نے وعدے ماضی میں بھی، نیشنل ایکشن پلان ہو، اس طرح کے کافی اقدامات اور اناؤنس کیے، لیکن ان ریالٹی پریکٹیکلی کوئی سٹیپس نہیں لیے. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو واقعہ ہے اٹس اے ویک اپ کال، اور دی اونلی سلور لائننگ از کہ کم از کم جو اب جو ریاست ہے، جو حکومت پاکستان ہے، جو باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں، وہ کھل کر ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ جو نقصانات جو جو عیسائیوں کی جو مذہبی عبادات ہیں، ان کے گھروں کو، املاک کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے، تمام ان لوگوں کے خلاف بھی مقدمات بنیں گے اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے گی. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.